नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम जज़ाल्लाहु तआला अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। मेरे भाई और दोस्तों, कुछ दिनों से मामला चल रहा था हज़रत अक़दस सर मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह उनको पूरी उम्मत के लिए सदका जारिया बनाए, ज़ख़ीरा आखिरत बनाए, ज़रिया नजात बनाए। यकीनन बाज़ औक़ात तकलीफ़ आती है शख्सियात पर, इम्तहान भी होते हैं, आज़माइशें भी होती हैं या वगैरह वगैरह, कुछ भी है इसको ताबीर कर दें। मेरा दीदो तो कुछ गुज़ारिशात की थी और एक दर्द दिल रखा था, तो उनको बाद साथियों ने शायद कुछ और समझा, कुछ साथियों ने कुछ और समझा, हर एक ने जिस जैसा समझ थी उस तरह। और मेरे बाज़ इंतहाई करीबी साथियों में से बाज़ उलमा और बाज़ मोहसिनीन, उन्होंने यहाँ तक वो कर दिया इस मामले में, इस इशू में, इस कज़िये में हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के इख्तिलाफ़ को बहुत ज़्यादा वो किया, हाईलाइट किया, बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। और बाद मेरे मोहसिनीन जो कि मेरे अच्छे ताल्लुकात वाले हैं, मेरे करीबी अजीज़ों जैसे उलमा इकराम हैं, यहाँ तक कह दिया कि मौलाना तारिक जमील साहब का ज़वाल, यहाँ तक कह दिया। याद रखिएगा, ज़वाल तो उस वक्त इंसान ताबीर कर सकते, बाकी जो बंदा गड्ढे में गिर चुका हो, जो असफल साफरीन में जा चुका हो, जो बेनाम हो चुका हो, जिसका नाम लेवा कोई ना हो, जिसे कोई जानता तक ना हो, जिसकी कोई हिमायत ना करता हो। हज़रत अक़दस मौलाना तारिक जमील साहब की तो लाखों लोग हिमायत करने वाले मौजूद हैं, लाखों मोहब्बत करने वाले। ये मोहब्बत कैसे कोई दिल से निकाल लेता है? किसी एक बयान करने से कोई मोहब्बत निकाल लेगा? और फिर बाद मेरे साथियों ने, सारी चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जनाब तबलीगी उसूल हैं और तबलीगी उसूल में कोई रुकावट ना डाले, तबलीग के उसूलों से जो वाकिफ़ नहीं है वही एतराज़ कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, तबलीग कोई आज की पैदावार है? तबलीग तो वही है जो मेरे नबी की तबलीग है, तबलीग तो वही है जो सहाबा ने की है, तबलीग तो वही है और जो उसवा हसना में वो है, तबलीग तो वही है जो सीरत में तबलीग है, तबलीग तो वो भी है। मेरे अजीज़ों, मेरा मशरक़ बईद के ममालिक में सफ़र हुआ, उनमें मैं एक मिसाल देता हूँ। मसलन ये थाईलैंड का जनूबी हिस्सा, इंतहाई नेक लोग हैं, इंतहाई नेक लोग, मुत्तकी तक़वा वाले, अहले बसीरत लोग। और इसी तरह फिर उनको क्रॉस करें तो आगे मलेशिया है। मलेशिया का विज़िट किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। तो मैंने साथियों से पूछा क्या यहाँ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमईन पहुँचे थे? उन्होंने नहीं, ताबीन पहुँचे हैं। तो क्या ताबीन तबलीग के लिए पहुँचे थे? उन्होंने नहीं। मसलन किसी भी घर से आए, तिजारत के घर से आए या कोई भी रिहाइश के घर से आए या किसी भी एतबार से आए, उनका रहना सहना, उनका उठना बैठना, उनकी बातचीत, उनकी गुफ्तगू, उनका तर्ज़ ज़िंदगी, उनके तर्ज़ मईशत, उनका तर्ज़ सियासत, उनका तर्ज़ तकल्लुम, इन सारी चीज़ों से मुतासिर होकर इस पूरी पट्टी ने कलमा पढ़ाया है। ये देखिए थाईलैंड का नाम कितना बदनाम है, लेकिन थाईलैंड के जनूबी हिस्सा आप देखेंगे आपको सहाबा के दौर याद आ जाएगा। आप मलेशिया के अवाम को देखें, उनका अखलाक, उनकी किरदार, उनकी आजिज़ी, उनकी इत्तिबा सुन्नत, अगरचे वो शवाफ़े से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन कमाल के लोग हैं, कमाल के लोग हैं। तो वहाँ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला मजमईन की तबलीग, ये असरात। अच्छा, वहाँ पर ऐसा भी हुआ कि मौजूदा तबलीग के दो धड़े हैं, वहाँ दो मरकज़ हैं, दो फ़िरके बन गए और दो निशान बन गए, दो जमातें बन गई वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ अलग हैं। मैं आपको इसकी कोई तारीख़ बताता हूँ। दारुल कराची में 1999 में ये खुलासा निशानी के तौर पर करते जाऊँगा। कुछ साथियों ने एतराज़ात किए तो भरमार कर दी एतराज़ात। ज़वाल मौलाना तारिक जमील साहब का, ज़वाल मौलाना तारिक जमील साहब का नहीं है, मौलाना तारिक जमील साहब के उरूज है। ज़वाल जहाँ शुरू होता है रेवंड का। अगर रेवंड में बैठे हुए हजरात ने होश के नाखुन ना लिए, रेवंड में बैठे हुए लोगों ने वो अपनी गलतियों की निशानदाही नहीं की, उसको तस्लीम नहीं किया,
اور اسی طرح ڈھٹئی سے کام چلتا رہا تو یہ زوال ریونڈ کا ہے، اور عروج ہے مولانا سعد صاحب کا، عروج ہے مولانا تاج جمیل صاحب کا، عروج ہے نظام الدین کا، عروج ہے امارت کا۔ یہ جو اختلاف تھا، یہ جناب شورا ہے، یہ امیر ہے، یہ شورا غلط ہے، یہ امیر غلط ہے، تو اس کا مطلب ہے اس رویے نے جو مولانا تاج جمیل صاحب کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، اس رویے نے ثابت کر دیا وہ امارت والا اختلاف مولانا سعد صاحب کا سچا تھا، حق تھا۔ اس رویے نے، ریونڈ کے رویے نے ثابت کر دیا، ریونڈ کے مکینوں نے ثابت کر دیا، ریونڈ کی شورا نے ثابت کر دیا کہ نظام الدین والے سچے تھے، وہ حق پر تھے۔ دیکھیں اس قضیے میں، اس اختلافات کے نتیجے میں بندوقیں چلی ہیں، گولیاں چلی ہیں، لوگ مرے ہیں۔ کیا یہ سوچ سکتے تھے کہ مولانا تاج جمیل صاحب جیسے کا لوگ کہتے اصول، کس اصول کی بات کر رہے ہو؟ مولانا تاج جمیل صاحب جیسی ہستی کی وہ پھینکے ہیں، بستر پھینکے ہیں، بستر تو ابو جہل نے پھینکے، میرے نبی کا کردار تو نہیں تھا۔ کس کو اصول سکھا رہے ہو؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کس کو سادہ سمجھ رہے ہو؟ کس کو تم بھولا بھالا سمجھ رہے ہو؟ اس 21ویں صدی میں بھولا بھالا سمجھتے ہو بچوں کو، نوجوانوں کو؟ یاد رکھیے گا 15 سال سے لے کر 40 سال تک مجمع جو تبلیغ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ سارا مولانا تاج جمیل صاحب کی وجہ سے۔ وہ اکیلے جہاں کھڑے ہو جائیں گے سارا مجمع ان کے پیچھے ہوگا۔ میں کہتا ہوں بلکہ 50 سال تک، 15 سال سے 50 سال تک جو مجمع ہے سارا مولانا تاج جمیل صاحب کے پیچھے۔ درس دے رہے ہو، اصول تبلیغ کس کے اصول ہیں؟ یہ کھڈے کھودنا یہ تبلیغ کا اصول ہے، رکاوٹیں کھڑی کرنا یہ تبلیغ کا اصول ہے، گاڑی کو نہ آنے دینا یہ تبلیغ کا اصول ہے، شورا میں شٹ اپ کی کال دے دینا، کوئی مولانا تاج جمیل صاحب کا نام نہ لے، تبلیغ کا اصول ہے۔ یہ کس نے کیا تھا؟ نام نہ لے۔ میرے عزیزو، وہ بندہ پیروکار نبی کا، وہ فرما بدار نبی کا، وہ عاشق نبی کا، ان میں سے کسی کو تو میرے نبی کا شجرہ نہیں آتا جیسے مولانا تاج جمیل صاحب نے دنیا کو سکھا دیا، پڑھا دیا۔ ان کو تو تبلیغ کا ہوا بھی نہیں لگی جیسے مولانا تاج جمیل صاحب نے دنیا کو تبلیغ کا طریقہ سکھا دیا۔ یہ کس تبلیغ کی بات کرتے ہو؟ بستر کیا پھینکنا یہ تبلیغ اصولوں میں ہے، نام نہ لینا، کاٹا لگا لینا تبلیغ اصولوں میں ہے، گاڑی کو نہ دینا، گاڑی کھڑی کر دو، کوئی گزرنے نہ جائے مولانا تاج جمیل صاحب کا کوئی بندہ، یہ تبلیغ کے اصولوں میں سے ہے۔ اور ان کے حمایتی کو سارے کو نکال دو، یہ تبلیغ اصولوں میں سے ہے۔ گڈھے کھود دو، گڑھے وہ کر دو، کنویں کھدوا دو، پلیں توڑوا دو، مولانا تاج جمیل صاحب کو آنے نہ دو، یہ اصول ہے یہ تبلیغ کے۔ نام نہ لو، یہ اصول ہے تبلیغ کا۔ ان کو کچھ بھی پتہ نہیں، یہ تبلیغ کے اصول ہے۔ گربان پکڑ کر گولیاں چلوا دی، پوری دنیا میں تماشا بن گیا، یہ تبلیغ اصول ہے۔ یہیں سے زوال شروع ہوا ہے ریونڈ کا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ زوال کی تاریخ بتاتا ہوں۔ میں دارالعلوم کراچی میں تھا 1999 میں، میں نے اس وقت تقریر ترمذی پڑھی تھی، میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس متقی عثمانی صاحب۔ میں آپ کو پوری تاریخ اس کی بتا سکتا ہوں، 1927 سے آج تک سارے اکابر کا ڈیٹا آپ کو بتا سکتا ہوں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظہ سامنے رکھ سکتا ہوں، مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ سامنے رکھ سکتا ہوں، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سارے مواد سامنے رکھ سکتا ہوں، منادر حسن گرانی کے سارے فرمودات رکھ سکتا ہوں، اور تمام مقابر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سمیت ان کے تمام خلفاء سمیت رکھ سکتا ہوں، آپ کی پوری تاریخ رکھ سکتا ہوں۔ لیکن آپ کو تھوڑا سا نمونہ دکھاتا ہوں۔ دارالعلوم کراچی میں پڑھتا تھا، تقریر ترمذی پڑھی، میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس متقی عثمانی صاحب۔ تو اللہ نے دارالعلوم کراچی میں جو میرے ساتھی پڑھتے تھے وہ گواہی دیں گے کہ ایک اچھی شہرت کا حامل طلباء میں سے تھا، اچھی ساکھ کے حامل طالب علم میں سے تھا، کہ قدر کرتے تھے طالب علم بھی، اور اساتذہ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ تو میں نے تقریر ترمذی پڑھی، یہ تقریر ترمذی میرے پاس موجود ہے، یہ موجود ہے تقریر ترمذی، اور یہ میں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ پہلے 2 جلدوں میں چھپتی تھی، تقریر ترمذی پہلے 2 جلدوں میں چھپتی تھی، یہ پہلے 2 جلدوں میں چھپتی تھی، ابھی 1 جلد میں کر دی۔ اس کا یہ میں صفحہ دکھانا چاہتا ہوں۔ تو دارالعلوم کراچی میں پڑھتا تھا، اس میں یہ جب میری نظر سے گزرا تو کچھ ساتھی، اس میں ایک پشاور کے تھے ہمارے مولوی فرید صاحب، سینئر ساتھی تھے، اسی طرح کچھ تبلیغی ساتھی تھے، یعنی طالب علموں میں سے ایک گروپ بنایا، چلتے ہیں حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ حضرت نے تقریر ترمذی میں کچھ ارشادات فرمائے ہیں، اور ہم ہماری دانست میں، ہماری سمجھ میں کہ یہ باتیں اگر نکال لی جائیں، کتاب چھپے گی، شیخ الاسلام صاحب کی کتاب چھپتی ہے، پوری دنیا پڑھتی ہے، پوری دنیا تک مطالعہ پہنچتا ہے، پوری دنیا تک یہ فرمودات پہنچتے ہیں، تو یہ تبلیغ کی بدنامی ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے تھے
لیکن آخر کار کسی نے جرأت نہ کی. میں اکیلا بچا تو پھر میں نے کہا چلو اللہ کے حوالے. یہ بات یہیں روکتا ہوں. ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک شیخ ہیں حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, اجل خلفاء میں سے ہیں. ان کے پاس جانا ہوا میرا 2000 میں. فرمانے لگے میں نے اپنی مسجد میں تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی ہے, ان کے مشورے پر پابندی لگا دی ہے, ان کی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے, ان کا اکٹھا بیٹھنا پابندی لگا دی ہے, خبردار ادھر کوئی نہ آئے. دیوبندی ہیں, حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں. مجھے حیرت ہوئی, زمین میرے پاؤں سے نکل گئی. جب میرے مفتی اعظم پاکستان میرے استاد محترم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ جیسے فرمایا تھا, میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. نیو یارک میں انگریز کہتے ہیں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں, مسلمان کہلانا پسند نہیں کہلاتا, چونکہ سارے مسلمان 2 نمبری کرتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں, اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, محمد عربی کو نبی ماننے کے لیے تیار ہوں, مسلمان کہلانے کے لیے تیار ہوں. تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے کہا حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اس وقت میں نے ان پر کانٹا لگا دیا, یہ غلط کہہ رہے ہیں. خیر تاریخ کا دھارا دیکھی, وقت چلتا رہا, یہاں تک کہ کئی مثالیں دے سکتا ہوں. خود اپنی میں مزید عیب نہیں دکھانا چاہتا, مزید وہ نہیں کرنا چاہتا. ریونٹ کا زوال آج سے نہیں ہے, مولانا تاج الدین صاحب کا زوال نہیں ہے, عروج ہے ان کا. مولانا سعد صاحب کا زوال نہیں ہے, عروج ہے ان کا. عروج ہے نظام الدین کا, مولانا تاج الدین سے مولانا سعد صاحب کا, اور زوال ہے مکین ریونٹ کا اور ریونٹ کا. آج بھی میں کہتا ہوں, یہ درد دل سے کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. ان غلطیوں کی نشاندہی جو حضرت نے کی ہے کتاب میں یہ کروائیں. میں آپ کو پڑھ کر تھوڑی سی سنا دیتا ہوں. یہ اس وقت بات 99 میں چاہتا تھا میں جاؤں حضرت سے کہ کتاب سے نکالو. یہ آج کتاب 99 سے آج تک 25 سال 26-27 سال ہو گئے. اس کے بعد یہ دوبارہ دیکھی ہے میں نے, چونکہ میرے ساتھیوں نے کچھ اعتراض کیے کہ اصول ہیں تبلیغ کے, یہ زوال ریونٹ کا آج سے نہیں ہے. حضرت شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں نئی چھپی ہوئی تقریر ترمذی, نئی چھپی ہوئی, اس کا جلد 2 کا صفحہ نمبر 214, جلد 2 صفحہ نمبر 214, تبلیغی جماعت کی بے اعتدالیوں کے نام سے شیخ الاسلام صاحب اس وقت توجہ دلا رہے تھے. یہ ریونٹ کا زوال آج سے نہیں ہے. اس لیے چپتے ہیں مولانا تاج الدین صاحب, چونکہ وہ تنبیہ کرتے تھے, وہ توجہ دلاتے تھے, وہ اصلاح چاہتے تھے, وہ تبلیغی اصولوں کو شریعت کے اصولوں کے تحت لاگو کرنا چاہتے, تبلیغی اصولوں کو سنت کے اصولوں میں. یہی تبلیغ ہے کہ گھر میں بندے بھیج دیے. میں آپ کو ایک دن کی تاریخ بتا سکتا ہوں مولانا تاج الدین صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے 30 سال میں. ایک دن کی کہانی بنا سکتا ہوں, وہ میرے استاد ہیں, مجھے معلوم ہے. آج ریونٹ میں نہیں آنا, آج مشورے میں نہیں آنا, آج بیان میں نہیں آنا, آج اجتماع میں نہیں آنا, آج شورا میں نہیں بیٹھنا, آج فلاں نہیں کرنا. یہی اصول ہے. یہ تو گلے لگانے والے تھے, یہ تو بستر وہ کرنے والے تھے, پھینکنے والے کہاں تھے؟ یہ تو دروازے کھولنے والے تھے, بند کرنے والے نہ تھے. یہ تو ذکر کرنے والے تھے, یہ ذکر مٹانے والے کہاں تھے؟ یہ تو برائیاں مٹانے والے تھے اور اچھائیاں لانے والے تھے. یہ کہاں سے آ گئی یہ تبلیغ؟ کہاں سے اصول آ گئے؟ کس کو اصول پڑھا رہے ہو؟ میں انتہائی درد دل کے ساتھ آج بھی کہہ رہا ہوں, کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ ہوش کے ناخن لو, آج بھی غلطیاں تسلیم کرو, اور غلطیاں تسلیم کر کے ہٹاؤ ان کو جو اجارہ داری کر کے ایک مالیاتی نظام قائم کر لیا ہے انہوں نے, ایک NGO فاؤنڈیشن ٹائپ کی بنا لی ہے انہوں نے. ریونٹ تبلیغ کا مرکز ہے, عالمی مرکز ہے, دین کا مرکز ہے. اس سے بہت سارے شعبے زندہ ہونے ہیں. یہ بے اعتدالیاں نہیں ختم ہوں گی تو یہ زوال وہاں تک پہنچے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو 1999 میں کے زوال کی طرف توجہ دلائی حضرت شیخ الاسلام صاحب نے. میں بہت سارے واقعات, آدھی دنیا سے زیادہ گھوما ہوں, سارے مراکز, دنیا کے سارے مراکز کو جانتا ہوں, سارے اکابر سے واسطے ہے. حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص, خادم خاص, ڈرائیور خاص, رازدار خاص حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ رہوں. حضرت نے دستار رکھی سر پر, اعتماد کیا, بہت سارے رازوں سے واقف ہوں میں. حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی زندگی میں برکت ہے, انہوں نے دستار رکھی سر پر. حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب نام درکات ہوں, انہوں نے سر پر دستار رکھی. تو بہت سارے رازوں کا امین ہوں, بہت ساری چیزوں کو جانتا ہوں. تو درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ زوال کو روک لو, ان غلطیوں کو تسلیم کرو, ان بے اعتدالیوں کو ختم کرو.
یہ چودراہٹ ختم کرو، یہ دین کا ادارہ ہے، مرکز ہے ریمنڈ، بچاؤ اس کو، تباہ نہ کرو، برباد نہ کرو اس گلشن کو، جس نے پانی دیا ہے اس کے دروازے بند نہ کرو، اس گلشن کو جس نے آبیاری کی ہے اس کا نام مٹانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ اللہ کی صفت ہے، کس کو اٹھانا ہے، کس کو گرانا ہے، کس کو بڑھانا ہے، کس کو وہ کرنا ہے، کس کو روح دینا ہے، کس کو زوال دینا ہے، کس کو کھڑا کرنا ہے، کس کو بٹھانا ہے، کس کو زندہ کرنا ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو عزت دینی ہے، کس کو ذلیل کرنا ہے، کس کو رزق دینا ہے، کس کا بند کرنا ہے، یہ رب کا کام ہے۔ تمہیں کس نے اختیار دے دیا؟ نام نہ لو شورا میں، بیان نہ دو اس کو، کیوں؟ چودراہٹ ختم ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، میں بات لمبی ہو رہی ہے، واپس آتا ہوں حضرت مولانا، میں واپس آتا ہوں، نہیں بیان کرتا، بہت ساری بات دور نکل گئے۔ تو میں استاد محترم کے وہ لکھی ہوئی بیتداریاں، شیخ الاسلام، پوری دنیا جن کے احترام میں جھک جاتی ہے، پوری دنیا جن کا نام قدر سے لیتی ہے، پوری دنیا کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، ان کا مقام بلندی دیکھنے کے لیے ٹوپیاں گر جاتی ہیں، وہ شیخ الاسلام میرے استاد محترم متقی عثمانی صاحب 1999 میں، یہ پتہ نہیں 90 سے بھی پہلے لکھا ہوا ہے، میں نے 99 میں کہتا حضرت سے درخواست کو، حضرت اس کو مٹا دو، اس کو ہٹا دو۔ پوری جماعت بنائی تھی دارالعلوم کراچی میں، لیکن کسی نے جرأت نہیں کی، استاد ہیں۔ تو پھر میں بھی نہ جا سکا، میں نے کہا چلو وقت کے ساتھ، لیکن آج ثابت ہوا کہ سچے تھے حضرت، بات سچی تھی۔ اور یہ زوال ریمنڈ کا آج سے نہیں ہے، یہ مولانا تاج الدین صاحب کا زوال میرے ساتھی ذکر کر رہے ہیں، زوال مولانا تاج الدین صاحب کا، وہ کہاں زوال ہے؟ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں ویلکم کرتی ہیں، پوری دنیا کے بادشاہ ویلکم کرتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ چومتے ہیں، پاؤں چومنے کے لیے تیار ہیں، قدم بوسی کے لیے تیار ہیں، نام لینے کے لیے ترستے ہیں، اپنی اولادوں کے نام طارق جمیل صاحب کے نام پر نام رکھتے ہیں۔ ان کا زوال کہاں سے ہو گیا؟ زوال ریمنڈ کا شروع ہو رہا ہے، اگر ہوش کے ناخن نہ لیے، اگر انہوں نے غلطیاں ٹھیک نہ کی، اگر بے تعدالیاں ان کو ختم نہ کی، اگر یہی چودراہٹ باقی رہی تو دیکھ لیجیے گا آگے ہو کیا رہا ہے۔ عروج ہے نظام الدین کا، زوال ہے یہ ریمنڈ کا، عروج ہے مولانا طارق جمیل صاحب اور مولانا سعد صاحب کا، اور اہل مکین ریمنڈ میں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا زوال ہے۔ تو میں آپ کو وہ توجہ دلاتا ہوں، حضرات نے اس وقت لکھا 90 سے بھی پہلے، میں نے 99 میں پڑھا تھا، آج 26 سال 27 سال کے بعد دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ بیتداریاں یہ ہیں کہ پہلے اہل فتاوی کی طرف رجوع کرتے تھے، اب یہ خود فتوے دیتے ہیں۔ کیا فتوے دیں گے؟ یہ زوال کی سیڑھیاں ہیں جو میرے استاد محترم شیخ الاسلام نے توجہ دلائی ہے، اب یہ فتوے دیتے ہیں، میرے استاد محترم لکھتے ہیں یہ زوال ہے۔ یہ تربیت کون کر رہا ہے؟ یہ لاٹھی نہیں مار سکتے تھے کہ اہل علم کے ساتھ مقابلہ نہ کرو، علماء کے ساتھ؟ ویسے تو وہ ریمنڈ کی اس میں آخری باتوں میں بیان کی جاتا ہے، علماء کے ساتھ یہ کرو، علماء کے ساتھ یہ کرو۔ آپ علماء کے گاڑیاں نہیں گزرنے دیتے، علماء کے راستے میں کھڈے کھودتے ہیں، علماء کے لیے کانٹا لگا دیتے ہیں، نام نہ لو شورا میں، بیان نہ دو، تو آپ یہی قدر بیان کریں گے، یہی تربیت کریں گے، نیچے یہی ہوگا، پھر جو آپ کر رہے ہیں نیچے بھی یہی ہوگا، اور یہی ہو رہا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں دنیا بھر میں کیا ہے، مولانا تاج الدین صاحب کی قدر کیا ہے اور نیچے کیا ہو رہا ہے، یہ زوال کہاں رک رہا ہے۔ تو پہلے فتوے اہل علم سے رجوع کرتے تھے، اب یہ خود فتوے دیتے ہیں، یہ بے اعتدالیاں۔ دوسرا کہ یہ فقہا امت کے فقہا سے اختلاف کرتے ہیں، یعنی بے اعتدالی یہ ان میں ریمنڈ والوں میں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں حضرت، یہ فقہا سے اختلاف کرتے ہیں، یعنی امت سے اختلاف کرتے ہیں، تفرد اختیار کرتے ہیں۔ آگے سنو، تیسرا تفریق کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ باقی یہ بات الگ ہے کہ جہاد کو بالکل مانتے نہیں، جہاد کے انکار کرتے ہیں، یہ باتیں الگ ہیں۔ جہاد کی حدیثیں تبلیغ پر فٹ کرتے ہیں، جہاد کی آیتیں تبلیغ پر فٹ، یہ الگ ہے۔ یہ وہ بے اعتدالی ہیں جو عوام میں پائی جا رہی ہیں، وہ ہیں۔ اور اسی طرح کہ فتویٰ پوچھنا تو جس نے 4 مہینے لگائے ہوئے، جس نے وقت لگایا، اس سے فتویٰ پوچھو، کیا وہ فتویٰ دے گا؟ وہ میں ایک بات یہاں اور کرتا چلوں، یہ بات درمیان میں آ گئی۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابر میں سے تھے، لیکن اہل علم سے ضیاء الحق جیسا حکمران دوزانو بیٹھتا تھا، اس وقت کے بادشاہ آ کر دوزانو بیٹھتے تھے، ان سے مشورے لیتے تھے۔ وہ میرے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندانی مراسم تھے، ان کے آپس میں خاندان ملے ہوئے، رشتے کیے ہوئے، آج بھی میرے شیخ کے بھائی
ان کے گھر میں رشتہ، ان کے بھائی ادھر رشتہ، ان کے بیٹے ادھر رشتہ، یہ اس طرح چونکہ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد میں تھے اور میرے شیخ کا آدھا خاندان فیصل آباد میں، تو رشتے ہوئے ہیں. تو حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے کہیں، کچھ چیزوں کا میں گواہ ہوں، میں نہیں گواہ ہوں، بہت ساری مجالس کا، مدینہ منورہ کا، مکہ مکرمہ کا، اور بیرون دنیا کا بہت ساری جگہوں کا، اور یہاں پاکستان کے بہت سارے مراکز کا میں حضرت کے ساتھ رہا ہوں. کچھ سفر ہوئے ہیں الحمدللہ، نصیب ہوئے ہیں کچھ لمحات میسر آئے ہیں اللہ والوں کے ساتھ. اور حضرت شیخ الحدیث ذکر اللہ کے خادم خاص، ڈرائیور خاص، کہ حضرت شیخ الحدیث جب مدینہ منورہ مکہ مکرمہ جاتے تھے تو لینڈ کرتے تھے تو نئی گاڑی لے کر آتے تھے میرے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میرے شیخ فرماتے ہیں میں 100 سے اوپر دوڑاتا تھا گاڑی کو، تب بھی حضرت شیخ الحدیث کے فرماتے عبدالحفیظ تمہیں گاڑی چلانا آتا ہی نہیں ہے، تمہیں گاڑی چلانا نہ آوے عبدالحفیظ. فرماتے حضرت اتنا وہ تھے کہ 100 سے اوپر گاڑی جا رہی ہے، فرمایا حضرت تمہیں عبدالحفیظ تمہیں گاڑی چلانا نہ آوے تو میں واپس آتا ہوں. مولانا مفتی زین العابدین رحمۃ چونکہ مراسم تھے، وہ کچھ چیزوں کا میں گواہ ہوں، تو ان سے کسی نے کہا حضرت آپ اپنے بیٹوں کا یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع، ان کو اپنے تبلیغ میں وقت وغیرہ وغیرہ، تو نے فرمایا اگر تبلیغ میں لگیں گے تو علم کہاں رہے گا، علم کہاں رہے گا. یہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. جاؤ ڈھونڈو ڈھونڈو چراغ لے کر ان الفاظوں کو، ان جملوں کو ڈھونڈو، کہیں مل جائیں گے تمہیں. یہ نجی محفلوں کا تذکرہ ہے. مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ ٹاپ کے بزرگوں میں سے، اکابر میں سے تھے. موجودہ جو چودھری بنے ہوئے ہمارے ریمنڈ میں، ان کے بڑوں کے بڑوں تھے، وہ پورے پاکستان کے بڑے تھے. مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ ساتھی تھے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے. اگر یہ ایسے کر لیں گے تو علم کہاں رہے گا. تو اس کا مطلب یہ بیٹھے ہوئے ہیں چودھری بن کر، علم نہیں ہے، تبھی ایک عالم کی ناقدری کر رہے ہیں. عالم کی گاڑی کو روکتے ہیں، اس کے آگے گڈھے کھودتے ہیں، اس کی پلوں کو توڑتے ہیں، اس کو شورا کے نام نہیں لیتے، اس کو بیان نہیں کرنے دیتے. عالم ہوتے تو ایسا نہ کرتے. ناقدری عالم کی کروا رہے، عالم کی فضائل سنا رہے ہو کہ دوسری طرف بھی علماء ہیں. یہی علماء ہیں جو کھڈے کھودتے ہیں، علماء یہی کرتے ہیں. میرے نبی نے کھڈے کھودے نعوذ باللہ، میرے نبی نے پلے توڑوائے نعوذ باللہ، میرے نبی نے کاٹا تو کھوڑا نہیں بولا، میرے نبی تو گلہ لگاتے تھے، میرے نبی تو استقبال کرتے تھے، میرے نبی تو تحفے ہدیے دیتے تھے، میرے نبی تو غیروں کو اپنے بناتے تھے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر حضور فرما سکتے تھے. حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ کتنا تکلیف پہنچے میرے نبی کو، ان کے لیے بھی میرے نبی نے استقبال کیا. میرے نبی تو ان کے لیے بھی رضی اللہ عنہ رضوان بن گئے، میرے نبی تو ان کے لیے بھی رحمۃ اللہ علیہ بن گئے. اور اب مولانا تاج میر صاحب کے پیچھے یہ بھانٹ قسم کے لوگ چھوڑ کر، یہ فضول قسم کے تبصرے کرنے والے رات دن بیٹھے ہوئے ہیں جو چھوڑ کر، آپ سمجھتے ہیں یہ تبلیغی اصول ہیں. آپ جانتے ہیں تبلیغی اصولوں کو، ہمیں نہ سکھاؤ تبلیغی اصول. ہمیں سیرت سے پتہ ہے تبلیغی اصول کا، ہمیں پتہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تبلیغی اصول کیا لکھے، ہمیں پتہ ہے میرے استاد محترم شیخ الاسلام تبلیغی اصول، ہمیں پتہ ہے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، مفتی دارالعلوم دیوبند کے محدث نے کیا لکھا، دارالعلوم دیوبند کے رئیس دارالفتار نے کیا لکھا ہے. ہم سے ہماری زبان نہ کھلواؤ. ایک کلیجہ پھٹتا ہے کہ مولانا تاج میر صاحب کے پیچھے تم نے چھوڑے ہوئے ایسے بندے جو رات دن کردار کشی کروں گے. جو شخص 18 سال سے بڑے خاندان کو، بڑی عمارت کو، بڑی مال کو، خزانے کو لات مار کر 50 سال پلس خدمت کی، اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. گاڑی بھی نہیں آنے دیں گے، راستے میں کھڈے میں کھود دیں گے، بستر اٹھا کے پھینک دیں گے. آیا بھی نہ کرو، یہی تبلیغی اصول ہے. مت سکھاؤ ہمیں تبلیغی اصول، یہ نہیں سیکھنا چاہتے ہم تمہارے سے. مت چودھری بنو، مت زوال کی طرف، مزید تباہی کی طرف جانے دو ریونڈ مرکز کو. یہ ریونڈ مرکز امانت ہے دین کا، اسلام کا، تبلیغ کا. اس کو چودھری بن کے تباہ نہ کرو، مت زوال کی طرف اس کو مزید کھینچو. تو میں واپس آتا ہوں پھر میرے استاد محترم شیخ الاسلام 1999 والی بات. بے اعتدالیاں لکھیں، ریونڈ والوں کی بے اعتدالیاں ہیں، یہ کتاب میں ہیں. فرمایا کہ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں یہ لوگ جو شریعت کے بھی خلاف ہوتے ہیں لیکن اس پر اڑ جاتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے حضرت نے. اور اسی طرح فرض عین، فرض کفایہ چکر میں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ دعوے کرتے ہیں. اسی طرح یہ بھی بے اعتدالی ہے کہ یہی فرض عین ہے اور یہی طریقہ ہی فرض عین ہے، اور اس طریقے سے جو خلاف کرے گا وہ وغیرہ 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 ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں، میں نے صرف حوالہ دے دیا ہے. یہ کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا.
مطالعہ کر لیجئے گا، تبلیغی جماعت کی بے اعتدالیاں، یعنی ریونڈ والوں کی بے اعتدالیاں، ریونڈ والوں کے غلطیاں کوتاہیاں، تو ہم اسی طرف توجہ دار ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دار ہیں۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے توجہ دلا رہا ہوں ریونڈ والوں کو، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے مولانا تاج الدین صاحب کا ساتھ دے رہا ہوں، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے وکالت کر رہا ہوں۔ ورنہ مولانا صاحب سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم تو پاکستان کے، مولانا صاحب ہم انڈیا کے۔ نظام الدین سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم پاکستان کے، ہمیں ریونڈ سے ہونا چاہیے تھا، ہمیں نظام الدین کا نام کیوں لیں؟ نظام الدین والا سچا ہے، مولانا صاحب سچا ہے، ان کی رائے سچی تھی، غلطیاں کوتاہیاں تو ہر ایک سے ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سارے گناہ گار ہیں۔ اس میں صاحب بھی، ان سے بھی غلطی ہوئی، مولانا تاج صاحب بھی، ان سے بھی غلطی ہوئی ہوگی، لیکن کیا یہی رویہ رکھو تم؟ بندوقیں چلوا دو، الگ الگ مراکز بنا دو، نہیں شورا ہوگا؟ او بھائی میرے نبی کیا فرما رہے؟ میرے نبی امارت کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ 3 بندے ہو تو ان میں بھی ایک امیر بنا دو، لیکن امیر تگڑا ہونا چاہیے، ریونڈ والوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، مالدار ہو، جرت مند ہو، اہل علم میں سے ہو، بڑے خاندان میں سے ہو۔ اس حضور نے فرمایا قریش میں سے ہوں گے امیر، جو وہ سجتا جاتا ججتا تھا امارت کا تمغہ مولانا تاج الدین صاحب کو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ مقرر کر دے، مجھے یہ امیر مقرر کر دے۔ فرمایا نہیں، یہ امانت ہے، تم کمزور ہو، یہ امانت قیامت کے دن تمہارے لیے باعث رسوائی ندامت ہوگی، مگر جو حق ادا کرے، ذمہ داری پوری کرے، وہی اس کا اہل ہے، وہ بڑے خاندان کا ہے، وہ مولانا تاج الدین صاحب اہل ہے، یہ ریونڈ والے اہل نہیں ہیں۔ اس کو تباہ کر رہے ہیں، مزید ریونڈ کو، مرکز کو برباد کر رہے ہیں، مت برباد کرو اس کو، مت تماشا بنواؤ اس کو مزید۔ میں درخواست کرتا ہوں، میرے نبی نے نہیں، پھر 3 آدمی ہوں، 3 آدمی تو بھی امیر بنا دے، قیامت کے دن اللہ کا آگے حضور سنو، حضور کیا فرما رہے ہیں، اللہ کلام نہ فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا جو قوم کا امیر بنایا گیا ہو، اس کے ساتھ عدل نہ کیا ہو۔ اور ریونڈ والے یہی کر رہے ہیں۔ کیا یہ عدل ہے؟ مولانا تاج الدین صاحب کا جو رویہ رکھا گیا، گڈھے کھودے گئے، گاڑیاں کھڑی کر دیں گے، راستہ بند کیا گیا۔ میرے نبی راستہ کھولتے تھے، راستہ بند کہاں کرتے تھے؟ میرے نبی تو سفر میں تھے، سفر میں تھے میرے نبی، جنگل کا راستہ تھا، گلی نہیں تھی، روڈ نہیں تھی، شاہراہ نہیں تھی، تو کوئی وہ بڑی وہ نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام نے اس جنگل کی گزرگاہ میں راستے میں سامان رکھ دیا۔ میں نے فرمایا اٹھاؤ، راستے کو بند نہ کرو۔ وہ جنگل کی راستے کی گزرگاہ میں میرے نبی نے سامان رکھنا صحابہ کو پسند نہ کیا، اور تم راستے بند کر کے مولانا تاج الدین صاحب کے کہہ رہے ہو یہ اصول ہے تبلیغی کے؟ مت سکھاؤ اصول یہ تبلیغ کے، ہم جانتے ہیں تبلیغ کے اصول کو، میرے نبی نے جو سکھا دیا ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ تو غلطی تسلیم کر لو، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم کوئی تمہارے مخالف نہیں ہیں، ہم اختلاف کر رہے ہیں۔ مولانا تاج الدین صاحب تم سے اختلاف کرتے ہیں، مولانا صاحب تم سے اختلاف کرتے ہیں، نظام الدین والے تم سے اختلاف کرتے ہیں، مخالف نہیں ہیں، وہ دشمن نہیں ہیں، وہ کوئی کافر نہیں ہے، وہ ہندو یہودی نہیں ہے بھائی، ان کے ساتھ ابو جہل والا سلوک نہ کرو۔ یا ابو جہل کرتا تھا جو تم کر رہے ہو، یا ابو لہب کرتا تھا جو تم کر رہے ہو۔ میرے نبی پھول برساتے تھے، دعائیں دیتے تھے، باہیں کھولتے تھے، میرے نبی راستے کھولتے تھے، میرے نبی استقبال کرتے تھے۔ تو کیا فرما رہے ہیں میرے نبی؟ سنیں، حضور فرما رہے بہترین حکام میں سے وہ ہیں جو تم سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت کرتے ہو، تم ان کے لیے دعا کرتے ہو، وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہو۔ بدترین حکام وہ ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہو، وہ تم سے بغض رکھتے ہو۔ اہل ریونڈ سے تو آدھا بھی پاکستان متنفر ہو چکا ہے مولانا تاج الدین صاحب کی وجہ سے، تو بدترین ہو گئے نا، دنیا کے بڑے بڑے مراکز آباد ہو گئے ان کی مخالفت میں، تو بدترین ہو گئے نا۔ تو یہی ہم توجہ دلا دیں، خدا را اپنی غلطیاں تسلیم کرو۔ تو میرے استاد محترم نے جو تقریر ترمذی میں باتیں لکھی وہ تسلیم کرو، ساری غلطیاں سدھارو۔ ہم تمہارے مخالف نہیں ہیں، دشمن نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ بڑا مرکز ہے، میں خود تبلیغ کے پیداوار ہوں، مجھے تو ہوا بھی نہیں لگی تھی دین کی، احسان ہے تبلیغ کا، لیکن احسان کے پیچھے مولانا تاج الدین صاحب کا ہاتھ ہے، وہی ذریعہ بن گیا، انہی کی وجہ سے دارالعلوم کراچی میں مجھے داخلہ ملا تھا۔ اور آج الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، درس و تدریس سے جڑا ہوں، دین کے ساتھ جڑا ہوں، تو مولانا تاج الدین صاحب کا احسان ہے۔ تو 90% نوجوان یونیورسٹی کے اور کالج کے، اسکولوں کے، کاروباری نوجوان، سمجھ والے، اہل علم، سارے مولانا تاج الدین صاحب کی وجہ سے جڑے ہیں۔ کس کو دیوار سے لگا رہے ہو؟ کس کا نام مٹا رہے ہو؟ کس کے خلاف نفرت کھڑی کر رہے ہو؟ کس کے خلاف لوگوں کو پیچھے لگا رہے ہو؟ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سل من قطعک واعف من ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی؟ تم نے یہ نہیں پڑھی حدیث؟
تم نے قرآن نہیں پڑھا ادفع باللتی ہی احسن؟ نہیں پڑھا؟ تم نے نہیں پڑھا میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ سید صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو سلام کا الٹا مطلب لیا تھا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ صدیقہ میں نے تو جواب ان کو دے دیا اسی طرح کا، والائی کا، کافی ہو گیا۔ نہیں پڑھی تم نے حدیث؟ تم نے کردار نہیں پڑھا میرے نبی کا؟ سنت کو نہیں پتا تمہیں؟ تو میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ 3 آدمی ہوں سفر میں تو بھی ایک امیر مقرر کریں۔ تو امیر کو تو یہ جھگڑا تھا نظام الدین کا، امیر کو تو جھگڑا تھا مرد بھائی جس خاندان نے یہ بنیاد رکھی، جو خاندان وارث ہے تبلیغی جماعت کا، جو اصل ذریعہ بن گیا، اسی خاندان کا حق تھا، تم نے اس کو دیوار سے لگایا مولانا صاحب کو، وہ نام مٹانے کی کوشش کی نظام الدین کی، اور پھر آگے تمہارا سلسلہ رک نہیں رہا، تو یہ ان کے ساتھ نہیں کر رہے ہو، اپنے ساتھ کر رہے ہو، ان کے پاؤں نہیں کاٹ رہے ہو، اپنے پاؤں کاٹ رہے ہو، ان کا زوال نہیں ہے، تمہارا زوال ہے۔ تو میری درخواست ہے اللہ کی رضا کے لیے یہ جو اختلاف کر رہے ہیں، یا جو مولانا تاج الدین صاحب کھڑے ہوئے تمہارے محسن ہیں، وہ تم سے اختلاف کرتے ہیں، تمہارے سے محبت کرتے ہیں، اس زوال کو روکو، اس غلطی کو تسلیم کرو، یہ علماء کا کردار نہیں تھا۔ ایک عالم کی توہین کر آپ کیا سمجھتے ہو؟ نہیں پتہ ایک عالم توہین کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایک عالم کے پیچھے بغض نفرت کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک عالم کے پیچھے تبصرے کرنا کیا ہوتے ہیں؟ ایک عالم کی اس طرح بے توقیری کرنے کے کیا ہوتا ہے؟ جو سارے خاندان کو، ساری عمارت کو، سارے پیسے کو، ساری دولت کو لات مار کر آ گیا، ڈاکٹری کے پیسے کو کھڈے میں ڈال کر آ گیا، اور 18 سال سے جڑا 72 سال میں پہنچ گیا اس ضعیف بزرگ سفید ریش کا، تمہیں وہ حدیثیں یاد نہیں ہیں؟ ساری اصول سکھا رہی تبلیغ کے، مت سکھاؤ تبلیغ کے اصول ہمیں۔ غلطیاں تسلیم کرو، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام صاحب تمہارے خیر خواہ ہیں، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ تمہارے خیر خواہ تھے، میرے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ تمہارے خیر خواہ ہیں، حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے خیر خواہ تھے تمہارے۔ ابھی اور بھی حال ہی میں دارالعلوم دیوبند کے اکابر جو اختلاف کرتے ہیں تمہارے خیر خواہ ہیں۔ انڈیا کے جتنے بڑے بڑے نام ہیں علمی طور پر، علمی خاندانوں کے چشم چراغ ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں۔ میں خیر خواہی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، واپس آ جاؤ، غلطیاں تسلیم کرو، عزت دو اس کو، جو جس کا مستحق ہے اس کا مرتبہ دو، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو مولانا تاج الدین صاحب کو عزت دو، مت دیوار کے ساتھ لگاؤ، یہ عروج ہے ان کا، زوال ہے ریمنڈ والوں کا، اگر یہ غلطیاں تسلیم نہیں کرتے۔ تو آگے کیا فرمایا سنیے، بے شک عدل کرنے والے اللہ کے نزدیک ان کے ممبروں پر ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے وہ لوگ جو اپنے فیصلوں میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے جن کی نگرانی کرتے ہیں، عدل سے کام لیتے ہیں۔ تو کیا یہ عدل ہو رہا ہے؟ 18 سال کا نوجوان آیا، بڑے خاندان کا چشم و چراغ لات مار کر، اور 50 سال پلس خدمت کی، وہ یہی کر رہے ہو آپ؟ یہی عدل ہے؟ نہیں میرے عزیزو، میں اللہ کی رضا کے لیے، میں واللہ باللہ تاللہ 3 قسمیں کھا کر کہہ رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے اختلاف کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پہلے جو عرض کیا دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اس سوال کو بچانا چاہتے ہیں جنہوں نے بھی وہ کی ہے نا آپ سے اختلاف کیا ہے، اس سمیت میرے استاد محترم سمیت جنہوں نے اختلاف کیا ہے، یہ سارے تمہارے محسن ہیں، خیر خواہ ہیں، یہ دشمن نہیں ہیں، میں بھی دشمن نہیں ہوں۔ آئیے طے کر لیجئے، آج سے ہی یو ٹرن لے لیجئے، آج سے غلطی تسلیم کر لیجئے، اور اللہ کا حبیب کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے نبی کا فرمان ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، میرے نبی کا فرمان ہے کہ ساری دنیا کے یعنی تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک تمہارے گناہ چلے جائیں تو غفرت لک ولا بالی، معافی مانگ لو میں معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو ریونڈ والے حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں، درد دل لے رکھا ہے، یہ اختلاف کیا ہے، مخالفت و دشمنی نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے، یہ بغض نفرت نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے قسمیں کھا کر کہہ سکتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ساری غلطیاں تسلیم کر کے نئے سرے سے اس کو پھر عروج دے دو، اور اکٹھا کرو نظام الدین کو، تسلیم کرو ان کی عمارت کو، تسلیم کرو مولانا سعد صاحب کی عمارت کو، تسلیم کرو مولانا طارق جمیل صاحب کی عظمت کو، تسلیم کرو ان کی علمیت کو، تسلیم کرو ان کی خدمات کو۔ میں یہی توقع رکھتا ہوں اور یہی درخواست کرتا ہوں۔